बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 28वीं तरावी और उसी की निस्बत से 28वें पारे के खुलासे के साथ हाजिर हैं। अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब का चैनल रूहानी बुक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो शुरू करते हैं 28वें पारे का खुलासा। और 28वां पारा शुरू होता है सूरत मुजादला से। सूरत मुजादला ये मदनी सूरत है और 22 आयात हैं इसके अंदर। वजह तस्मिया ये है कि मुजादला का माना होता है झगड़ा करना। इसमें एक सहाबिया का वाक़या जो आप अलैहिस्सलाम से अपने शोर की शिकायत लेके आई और अंदाज उसका ऐसा था गोया कि वो झगड़ा कर रही है, तो इसलिए इस निस्बत से इसको सूरत मुजादला कहा जाता है। और ये वाक़या हज़रत खोला बिनते सालबा के हवाले से है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आई थी कि उनके शोर ने उनसे इजहार कर लिया था, यानी अपनी बीवी को माँ की तरह अपने ऊपर हराम करार देना। तो ज़माना जाहिलियत के अंदर ये तलाक हो जाती थी और हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो है अहकाम नाज़िल फरमा दी और फरमाया कि कफ़ारा के ज़रिए बीवी दोबारा इसके ज़रिए जो है वो हलाल हो जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे इस सूरत के अंदर सरगोशी से मुताल्लिक अहकामात को जिक्र कर दिए। एक तो हदीस के अंदर जैसे हमें मिलता है कि अगर 3 शख्स हों तो वहाँ 2 को चाहिए कि आपस में सरगोशी न करें, मजालिस के अदाब के खिलाफ है। लेकिन यहाँ जो सरगोशी से मुतालिक जिक्र है वो यहूद से मुतालिक था कि जब यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ बैठे होते तो आपस में जानबूझ के सरगोशी करते, सिर्फ जो है वो तंग करने की खातिर, एक दूसरे मुसलमानों को तंग करने के लिए वो एक दूसरे से सरगोशी किया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी इस कबीह हरकत की यहाँ पर मजम्मत फरमाई है और इस सरगोशी से मना किया। और लेकिन अगर कोई शख्स खुफिया तदाबीर के लिए या ऐसे काम के लिए जिसमें इस्लाम के अंदर फ़ायद हो या किसी फ़ायदे के लिए सरगोशी करें तो उससे मना नहीं है, वो बतरीक़ो औला जायज़ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अदाब मजलिस को जिक्र कर दिए। आम अदाब मजलिस के अंदर नंबर 1 फरमाया कि जब मजलिस में वुसअत पैदा करने के लिए कहा जाए तो वुसअत पैदा कर ली जाए। जैसे कि अमूमन मजालिस में कहा जाता है कि लोग ज़्यादा हो जाएं तो उस वक्त कहा जाता है कि आगे आगे हो जाए ताकि वो लोगों को जगह मिल सके। और दूसरा फरमाया अगर तुम्हें मजलिस से उठ जाने का कहा जाए तो उठ के चले जाए। इसलिए मुफस्सिरीन ने कहा कि ये सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं, तमाम मजालिस के अंदर यही आदाब लागू होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हिज़्बुश शैतान का जिक्र किया कि शैतान की जमात कौन सी थी। फरमाया कि उन मुनाफिकों का तज़किरा किया जो यहूद से दोस्ती रखते थे और मोमिन होने पर कस्में भी खाते थे। इनके बड़े बड़े दलाइल के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको हिज़्बुश शैतान कहा, क्योंकि इनका दिल में और होता था और ज़ुबान से कुछ और इकरार करते थे। हिज़्बुश शैतान से आगे अल्लाह ताला ने हिज़्बुल्लाह सआदतमंदों का भी तज़किरा कर दिया और फरमाया कि जो किसी भी सूरत अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं रखते, ख्वा इनके माँ बाप, बेटे, भाई और वो कबीले वाले ही क्यों ना हों, इन सआदतमंदों को अल्लाह ताला 4 नेमतों से नवाजेगा। कौन सी 4 नेमतें? नंबर 1 फरमाया अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को जमा दिया, यानी उस पर वो इस्तकामत अता फरमाई। दूसरा, इनकी गैबी मदद की जाएगी। तीसरा, जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। चौथा, अल्लाह इनसे राज़ी होगा और ये लोग जो अल्लाह ताला ने नेमतें इनको अता की उन नेमतों पर ये राज़ी होगी। इसके ऊपर ये सूरत मुजादला मुकम्मल होती है। इसके बाद आगे सूरतुल हश शुरू होती है। सूरत हश ये भी मदनी सूरत है और इसके अंदर कुल 24 आयात है। वजह तस्मीह ये है कि हश जिलावतन को कहा जाता है और यहूद को जो मदीना मनव्वरा से जिलावतन किया गया था उसका जिक्र है, इसलिए इसको सूरतुल हश कहा जाता है। सूरतुल हश के शुरू के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस और हम्द सना बयान हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ जिंदा दलाइल जिक्र किए और उसके बाद जो यहूद मदीना को जो कि जिलावतन किया गया, मदीना जो कि काफ़ी अरसे से मदीना के अंदर यसरब में रह रहे थे और उनके वहाँ कदम भी जमे हुए थे, माशी तौर के ऊपर भी मजबूत थे, वसाइल भी उनके पास बहुत सारे थे। उन्होंने ये गुमान कर लिया था कि अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। और फिर उनके गलत करतूतों की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर उन पर गालिब किया और मुसलमानों ने उनको वहाँ से निकाला और शाम की तरफ धकेल दिया। और ये जो इनका हशर था यानी जिला वतन था, ये एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हुआ। एक यसरब से मदीना मुनव्वरा से शाम की तरफ इनको भेजा गया आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में। उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में इनको खैबर से शाम की तरफ जो है वो धकेल दिया गया।
اس کے بعد آگے مال غنیمت کا ذکر کیا، کیونکہ جب یہود کو بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کو جلا وطن کیا گیا، اب اس کی جو بقایا رہ گیا بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور وہ مال جو بغیر کسی قتل و قتال کے ہاتھ لگے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر مال فے کے حکم کو بھی ذکر کر دی کہ مال فے کہ اس میں مجاہدین کا میں کسی کا حصہ نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار ہے کہ وہ فقراء، مساکین، غریب لوگوں میں جس میں چاہے اس کو تقسیم کر دیں۔ مال فے کے حکم کے ساتھ آگے فرمایا کہ پیغمبر جو چیز تم کو دیں لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز ہو، یعنی اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ اور آگے پھر ان منافقوں کی مذمت کی جو برے وقت میں یہود کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے تھے، اور ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہ، کون سے دو گروہ، یعنی یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو دونوں گروہ کا ذکر کر دیے کیونکہ منافقین بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ اسی طرح آخری صورت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور انہیں سمجھایا کہ اگر تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بلا دیا تھا، یعنی مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تمہیں اس لیے آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ تاکہ تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور آیت کے آخر کے اندر فرمایا جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے اوپر یہ سورۃ الحج مکمل ہوتی ہے۔ آگے نئی سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہیں، 13 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آگے امتحان کا ذکر ہے، ان امتحان کے بارے میں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھی کہ اگر جب وہ ہجرت کر کے آئیں تو اچھی طریقے سے امتحان لے لیا کرو کہ ان کے ہجرت کا مقصد کیا ہے، اگر اطمینان ہو جائے تو ان کو پھر واپس نہ کرو۔ سورۃ ممتحنہ کے شروع کے اندر ایک واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، انہوں نے صرف احسان کرنے کی خاطر مشرکین مکہ کو اطلاع دیتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، یعنی مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ تو بدری صحابی تھے اور مخلص بھی تھے، لیکن ان سے ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ پسند نہ آئی۔ بعد میں اس پہ بہت سخت ندامت ہوئے، اور جب پتہ چل گیا بہت سخت ندامت ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کی، جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر دیا۔ اس سے آگے پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں، انہیں دوست مت بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی تھی اور وہاں ہجرت کرنے پر مجبور کر، یعنی مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، اور انہی مسلمانوں کو دکھ اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع آتا ہے، یعنی کفار مشرکین مکہ کو جو بھی ان کو ہاتھ آتا ہے موقع، اس موقع کو جانے نہیں دیتے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے۔ اسی طرح آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ وہ جو صحابی نے صرف احسان کی خاطر ان کے کہا، ان کو بتلایا اور ان کو خط لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی، تو فرمایا تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ قبر سے کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ الصف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الصف یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کے اندر کل 14 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کو سورۃ الصف کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا جو موضوع ہے وہ قتال ہے، اس میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں اور جو کہیں پھر اس پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے صورت میں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ امت مسلمہ کی وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر کھڑے ہونے کی آگے مسلمانوں کو جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔
اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جو انہوں نے اپنی قوم کو آپ علیہ السلام اور آخری نبی آنے کی بشارت دی گئی تھی، اور اس صورت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا وہ احمد ذکر کیا گیا، لیکن قوم والوں نے بشارت بھی سنائی تھی، اتباع کا حکم بھی دیا تھا، لیکن قوم نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے بعد آخر میں ایسی تجارت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس میں کوئی خسارہ نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اور وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کو قربان کرنا۔ اور اختتامی صورت کے اندر ایمان والوں سے کہہ دیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ایسے کھڑے ہو جو جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، جو انہوں نے ان کی مدد کی۔ اس پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ آگے سورت جمعہ شروع ہوتی ہے جس میں کل 11 آیات ہے، اور یہ بھی مدنی سورت ہے۔ وجہ تسمیہ کی ہے، جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے، اس لیے اس کو سورت جمعہ کہا جاتا ہے۔ سورت جمعہ کا خاص محور اس بارے امانت کے اوپر گھومتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ تعبیر کیا۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان کی مثال اس گدھے جیسی ہوگی جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہو، پھر اس وجہ سے یعنی اس بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم و معارف اور جوہر و اسرار ہیں اس سے قطعاً بے خبر ہے، اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ کہ ظاہر بات ہے یہود کے پاس ان کے علماء بھی تھے، بڑی بڑی کتابیں بھی تھی، بشارت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے اسی صورت کے اندر کافروں کو مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تم واقعی اولیاء اللہ تو آؤ موت کی آرزو کرو، اور ساتھ ہی قرآن نے اس چیز کی بھی واضح بتا دی، پیشن گوئی کر دی کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اس پہ قرآن کی بات بھی سچی ثابت ہوئی کہ کبھی انہوں نے اس بات پہ مبالغہ نہیں کیا۔ اور اختتام صورت کے اندر نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی 3 جو حکم تھے وہ نازل کیے۔ کیا ان سے؟ نمبر 1، اذان سنتے ہی ہر قسم کی خرید و فروخت کو بند کر دو۔ نمبر 2، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ نمبر 3، نماز کے بعد دوبارہ کسب معاش کی طرف لگ جاؤ۔ آگے سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کے اندر 11 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ کہ منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر جو منافقوں کی خاص خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ، نمبر 2، مکر، نمبر 3، دھوکہ، نمبر 4، ظاہر و باطن میں تضاد، نمبر 5، دلوں میں کچھ اور زبان میں کچھ۔ اور پھر آگے بتلایا کہ منافق ظاہری اعتبار سے بڑے پرکشش اور محسوس ہوتے ہیں، اور بتایا دوسرا جسمانی اعتبار سے بڑے وقار نظر آتے ہیں، تیسرا زبان میں فصاحت اور حلاوت ہوتی ہے، نمبر 4 بات کرنے کا بھی ان کو خوب ڈھنگ آتا ہے، نمبر 5 لیکن کیا ہوتے ہیں؟ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، نمبر 6 ڈرپوک ہوتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں کہ ذرا سی کوئی آواز ان کو پہنچ جائے کانوں میں تو وہ یکدم ڈر جاتے ہیں شاید کہ ہماری موت آنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ جب مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں یہ منافق تو تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، جب ان سے پیٹھ پھیرتے ہیں تو بدبودار باتیں کرتے ہیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور اس کے بعد صورت کے اختتام کے اندر مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر و اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے سورت تغابن شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہے، 18 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ یوم التغابن یعنی نقصان اٹھانے والے دن کے حوالے سے بات ہے، اس لیے اس کو سورت التغابن کہا جاتا ہے۔ اس سورت تغابن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کر دی سارے انسانیت کی، ایک ناشکر قوم اور ایک شکر کرنے والی قوم، اور پھر اس کے بعد آگے گزشتہ اقوام کے اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا۔ اور آگے یہ صورت اہل ایمان والوں کو اولاد اور ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کو اس بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کر، جیسے آتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس کے بعد اختتام صورت پر اہل ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق یہ بھی مدنی صورت ہے،
12 آیات ہیں. وجہ تسمیہ یہ کہ طلاق کے مسائل کو اس صورت کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس صورت کا جو خاص موضوع ہے وہ طلاق سے متعلق ہے. اور سب سے پہلے بتلایا کہ اگر پہلی بات ہے کہ رشتہ ٹوٹنا ہی چاہیے، طلاق ہونی نہیں چاہیے. اگر طلاق ہوتی ہے تو ایک طلاق کے رجی دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی عدت کو مکمل کر لے. پھر اس سے بعد آگے عدت کی کچھ جو عدت کی تاریخیں بنتی ہیں، کتنی عدت گزارے، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حوالے سے ذکر کیا، اور 4 بار تقوی ذکر کیا. نمبر 1 فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. نمبر 2، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا. نمبر 3، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. نمبر 4، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اسے گناہ سے دور کر دے گا، اسے اجر عظیم عطا کرے گا. اور اس کے بعد پھر آگے سورت شروع ہوتی ہے، سورت التحریم. یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کے اندر کل 12 آیات ہے. وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ماریہ قبطیہ جو ان کی لونڈی تھی اس کو یہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اور اس صورت کا جو خاص موضوع ہے وہ بیت نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات ہیں. تحریم کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریم کا ذکر اپنی زوجہ حضرت ام حفصہ سے ذکر کیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اس راز کو ذکر کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ اتنے صدمے میں آئے کہ ازواج مطہرات کو طلاق دینے تک بات ہوگی. عمل نہیں ہوا لیکن یہاں تک تھا کہ ارادہ کر لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی اور ازواج مطہرات کو تنبیہ کی کہ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں گے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دیں. اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر تحریم کر دیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محبت امیز انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس صورت کے اختتام پر 2 مثالیں پیش کی. ایک کافرہ بیویوں کی کہ جو کہ مسلمان مومنوں کی بیویاں تھیں، یعنی کافرہ تھی لیکن مومن کی بیوی تھی. مومنوں سے کون مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ان کی بیویاں کافرہ تھی. اور ساتھ ہی ایک مومنہ بیوی کی ذکر کی جو کہ ایک بدترین کافر یعنی فرعون کی بیوی تھی. اور اس کے اوپر یہ صورت تحریم میں مکمل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہمارا 28واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.